नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, जनरल रिटायर खालिद नईम लोधी साहब ने आज इमरान खान के हक में बड़ी आवाज़ अपनी बुलंद कर दी है। एस्टैब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नवाज को आड़े हाथों ले लिया है। नाज़रीन, एक जनरल रिटायर होने के नाते उन्होंने इमरान खान के हक में बड़ी गवाही दे दी है। वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाज़ा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील से बात करते हैं। आपकी खान साहब से कुर्बत की वजह से आपका इदारा जो है वो अब आप पे उस तरह से एतबार नहीं करता या उन्हें आपसे कुछ नाराजगी या शिकायत हो? जी वो तो है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो जो मेरे ज़हन में होगा मैं वही कहूंगा और किसी के कहने पे कुछ नहीं कहूंगा। आपको तो आने से मेन स्ट्रीम मीडिया पे मना नहीं किया गया ना? मुझे नहीं मना किया गया, मीडिया वालों को मना किया गया कि मुझे ना लें। क्या लगता है सर कि खान साहब से कुछ गलत कैलकुलेशंस हुई? अगर आप ये कहें कि मैं चोरों के साथ कैसे बैठूं तो फिर इसका ये मतलब है कि वो मुल्क चोरों के हवाले करने को तैयार है लेकिन चोरों के साथ बैठने को तैयार नहीं। आपके ख्याल में ये रेड लाइन कहाँ पे क्रॉस हुई? किसी भी सूरत में पीटीआई के लोगों को आर्मी इंस्टॉलेशंस की तरफ नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मैं साथ ये भी कहता हूँ कि एक जुडिशियल कमीशन बिल्कुल उनकी डिमांड दुरुस्त है पीटीआई की। वैसे ये हकीकत है ना कि खान साहब जब तक बेनिफिशियरी थे उनको एस्टैब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत जो थी उस पर भी एतराज नहीं था, इलेक्शन में धांधली पर भी एतराज नहीं था। शुरू में वो बिल्कुल हर बात मानते थे, दरमियान में आके उन्होंने कुछ बातें मानना कम कर, आखिर में आके वो बिल्कुल बातें ना मानने के मोड में आ गए। सर किसी और की मानना शुरू कर दी थी घर में? नहीं मैं तो इन तमाम चीज़ों के बहुत खिलाफ हूँ। ये दम दरूद और सारी चीज़ें इंसान को अकल से काम देना चाहिए। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत भी 5 साल हो गई है, तो आप समझते हैं ये फैसला दुरुस्त है? मैं समझता हूँ एक्सटेंशन जो है वो किसी भी इदारे के लिए लहरे कातिल। फौज का यकजा रहना, यूनाइटेड रहना बहुत जरूरी है। सियासत तो हो सकती है ना उनके बगैर? जी सियासत बिल्कुल हो सकती है, वो ही करते नहीं है। आपके ख्याल में इमरान खान को डील करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? खान साहब की रिहाई बनती है। क्या ट्रम्प इसमें कोई रोल प्ले कर सकते हैं? करना तो पड़ेगा। अगर कोई ये कहता है ना कि जी हम तो बाहर की डिक्टेशन नहीं मानेंगे तो हम भी इधर ही हैं, देख लेंगे कि कौन नहीं मानता। हमें पता है कि किसकी बात मानी जाती है, किसकी नहीं मानी जाती है। क्या इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में आता हुआ देख रहे हैं आप? देखें जी, अगर तो अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी तो ज़रूर आएंगे। जब वो आएंगे तो वो पहले वाले इमरान खान नहीं होंगे। वो आएंगे तो बाकी कहाँ जाएंगे? ये जो मौजूदा निज़ाम है जो कि नॉन परफॉर्मिंग निज़ाम है, इसको तोड़ना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। और बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपका बुलाया आपने। जी सर, पाकिस्तान में बहुत कम आर्मी ऑफिसर्स ऐसे हैं जिन्होंने फ़ौजी और जमहूरी अदवार में बड़ी अहम पोजीशंस के ऊपर काम किया है। आप कोर कमांडर बहावलपुर भी रहे हैं, सेक्रेटरी दिफा भी रहे और फिर निगरान वज़ीर दिफा भी रहे। तो इसका मतलब ये है जन साहब कि आप स्टैब्लिशमेंट को बहुत बेहतर समझते हैं, बहुत बेहतर जानते हैं। तो सर ये जो 3 सालों में जो कुछ हुआ है, क्या आपको अंदाज़ा था कि हालात और मामलात जो हैं वो इस हद तक बदल जाएंगे? हाँ जी, देखें तब्दीली तो होती रहती लेकिन ये तब्दीली बहुत तेज़ थी और बहुत उम्मीद गहराई की तरफ जो है ना गए हैं मामलात, बड़ी जल्दी गए हैं। और जितने मैं समझता हूँ कि एक लेवल थी आर्म्ड फोर्सेस की, उसमें थोड़ा सा डेंट पड़ा जिस पे हमें घबराहट भी हुई और उस पर हम बोले भी। जब बोले तो कुछ पसंद भी नहीं किया गया। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ, देखिए मेरे वालिद साहब फ़ौज में थे, मैं फ़ौज में था, मेरा बेटा तो आर्मी रन इन आवर ब्लड। तो ये तो हो नहीं सकता कि हम इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ हों या खुदा न खास्ता चीफ़ के ख़िलाफ़ हों। अलबत्ता यस, उनकी पॉलिसीज़ की जब बात होती है तो एडवाइस करते हैं। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ एडवाइस के भी, क्योंकि हमने सब कुछ देखा हुआ है। जैसे आपने कहा, मैं सेक्रेटरी डिफेंस भी रहा, डिफेंस मिनिस्टर भी रहा और ये वॉर एंड टेरर का पूरा मैंने देखा और फिर पॉलिटिशियंस को भी करीब से देखा। तो जब मैं एस्टैब्लिशमेंट को ये कहता हूँ कि ये पॉलिटिशियंस अपने बाप के भी नहीं हैं तो वो देखते हैं मेरी तरफ। मैंने कहा कि आपके सामने मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि ये खड़े घोड़े को सलूट करते हैं और गिरे हुए घोड़े को लात मारते हैं। मैंने कहा आपने बाजवा साहब का हाल नहीं देखा जी। आपके सामने जिन जिन लोगों के ऊपर उनके एहसानात हैं वो सब अभी उनको किके मारते हैं। सारे पॉलिटिशियंस ही ऐसे हैं सर? नहीं, सब तो ऐसे नहीं हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। अच्छा ये मैं आपको बता दूँ, क्रॉस दी बोर्ड हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं और जो बहुत अच्छे नहीं हैं वो भी हैं। इसलिए कोई पार्टी ये नहीं कह सकती, ये क्लेम नहीं कर सकती कि हमारे लोग सब अच्छे हैं। हाँ, लीडरशिप का फ़र्क है। लीडरशिप की बात करें, जो टॉप लीडरशिप है, लीडरशिप का फ़र्क है। जब मुझे लोग कहते हैं कि जी आप एक ख़ास पार्टी की हमायत क्यों करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि सिर्फ लीडर की वजह से। क्योंकि पार्टियों में तो हर किस्म के लोग हैं, लेकिन जब मैं मुआवजा करता हूँ ए का, बी का, सी का, तो ख़राबी सब में है जी। लेकिन मुझे कोई एक बाकियों से बेहतर नज़र आता है तो किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। उन सब में एक ऑप्शन आपको बेहतर नज़र आता है सर। और आपने देखा कि 3 साल पहले जिनकी आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सबकी बड़ी पसंदीदा जमात थी और पीपल्स पार्टी और जो नून लीग है उनको तो विलन समझा जाता था। लेकिन सर ये 3 सालों बाद या 3 सालों में ही आप देखें कि 180 डिग्री
یا 180 کا ٹرن لیا حالات نے, اور وہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ اب سب کے لیے قابل اعتماد ہے, اور خان صاحب جو ہیں وہ ان کی کوئی بات بھی کرنا پسند نہیں کرتا. سر دیکھیں یہ جو سائیکل ہے نا ٹرن کا, اور ایبلٹی ٹو ٹرن, اس کا ہمارے سیاستدانوں کو کوئی شعور ہونا چاہیے. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس کاندھے پہ وہ تکیہ کرتے ہیں وہ کاندھا کبھی آپ کو اتار دیتا ہے, کبھی دوسرے کو سوار کر لیتا ہے. تو یہ کس زوم میں مبتلا ہے کہ یہ اس کاندھے پہ چڑھے رہیں گے. اس میں آپ کے پسندیدہ لیڈر بھی شامل ہیں, جو بھی ہیں, جو بھی یہ سمجھتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو پلرز آف جس کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں, پارلیمنٹری ڈیموکریسی, اس میں ایک تو چیز ہے نا کہ عوام سرچشمہ ہے طاقت کا, وہ تو اب نہیں رہے. یہ کہا جاتا ہے وہ تو اب نہیں رہے. اب طاقت کا سرچشمہ پیسہ ہے, طاقت کا سرچشمہ بکا ہوا میڈیا ہے, کچھ جوڈیشری کا حصہ ہے, پولیس ہے, یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے, کچھ اور ڈنڈے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ خان صاحب سے کچھ غلط کیلکولیشنز ہوئیں, جیسے کہ پنجاب میں عثمان بزدار کو مسلط کر دیا, پھر جنرل فیض حمید پہ اڑ گئے, تو یہ درست فیصلے تھے؟ اور بھی کچھ؟ اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں. خان صاحب میں کچھ خوبیاں ہیں, اور ان کی ایک خوبی تو یہ ہے کہ ڈزنٹ گیو اپ, جو کہ اچھی بھی ہے. بعض اوقات پرابلم بھی کریٹ کرتی ہے, آخری بال تک لڑتا ہوں میں, آخری بال تک. تو یہ بہت بڑی, میں یہ کہا کرتا ہوں, میں آپ کے سامنے دہرا بھی دیتا ہوں کہ یہ جو موجودہ نظام ہے جو کہ نان پرفارمنگ نظام ہے, اس کو توڑنا ضروری ہے. اس کی اجارہ داری کے جو منبع ہیں ان کو توڑنا ضروری ہے. یہ اہلیت صرف عمران خان میں ہے. کوشش کی تو آپ کو پتہ ہے کدھر پہنچ گئے. لیکن وہ میں آگے بات کر رہا ہوں کہ ان کو پولیٹیکل سینس مجھے لگتا ہے. ویسے تو جب میں ایک اور چیز جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں الٹیمیٹلی وہ درست نکلتا ہے. لیکن یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ پنجاب کی حکومت نہ چھوڑیں, آپ کے پی کی حکومت بالکل نہ چھوڑیں. میں خود ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جب یہ انتخابات ہوئے تو میں نے کہا جی کہ آپ کا باہر نکلنا ضروری ہے, تو آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے ایک دفعہ حکومت میں آ جائیں. اس کے بعد ٹریبونل کے فیصلے جب ہو جائیں اور جب پھر آپ بعد میں جو مرضی فیصلہ کریں, لیکن وہ اصول کے پکے ہیں. وہ کہتے ہیں زرداری کے ساتھ پیپلز پارٹی سے اتحاد کروں گا, وہ قیامت کا دن ہوگا میرے لیے. جی, لیکن اس کے مقابلے میں میرا کہنا یہ ہے, آئی کین بی رانگ, کہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں چوروں کے ساتھ کیسے بیٹھوں, تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ملک چوروں کے حوالے کرنے کو تیار ہیں لیکن چوروں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. پولیٹیکل سینس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا اس کو پریویل کرنا چاہیے. سر یہ جو ریڈ لائن کی بڑی بات ہوتی ہے نا, آپ کے خیال میں یہ ریڈ لائن کہاں پہ کراس ہوئی؟ کیا تب جہاں پہ جو فوجی قیادت ہے اس کے لیے میر صادق اور میر جعفر جیسے الفاظ استعمال ہوئے, باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر مہم چلی, یا پھر جو چین آف کمانڈ ہے اسے متاثر کرنے کی کوشش کی گئی, یا جنرل صاحب ریڈ لائن وہ 9 مئی تھی جس کے بعد حالات جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ گئے؟ دیکھیں ٹینشن بلڈ اپ ہونا شروع ہوئی, اور پھر یہ ریڈ لائن ٹینشن بلڈ اپ اس وقت ہونا شروع ہوئی جب پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے, اور اس میں لیڈرشپ, مین لیڈرشپ کا رول نہ بھی ہو, اور لیڈرز نے آرمی چیف کو اور مین آرمی کو الگ الگ کرنے کی کوشش کی. اب یہ بہت خطرناک کام ہے. آرمی میں کبھی سپرٹ نہیں ہونی چاہیے, آرمی میں ایک یونٹی ہے. وہ ایسا وقت آتا ہے کہ کبھی ان کی پالیسی بہت اچھی نہیں ہوتی, کبھی ان کی پالیسی اچھی ہوتی ہے. یہ خان بھی رہے ہیں, ایوب خان رہے ہیں, اچھے چیف بھی رہے ہیں, دوسرے لوگ بھی رہے ہیں. لیکن یہ ایک پہلی بات تھی جو کہ ان ایکسیپٹیبل ہے ود ان دی انسٹیٹیوشن. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے اوپر فنگر پوائنٹنگ کی گئی کہ انہوں نے یہ کام کروایا ہے بغیر ثبوت کے. آپ جائیں, آپ کہیں کسی عدالت میں جائیں, گو کہ یہاں عدالت کی خیر بات نہیں, لیکن پھر بھی اندازے کے مطابق اور کہے سنے کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانے بندے نے یہ کروایا ہے اور گھنونی کوئی چیز ایکس نے کروایا, وائی نے کرایا, جو نام دیے گئے. اور پھر جو آخری کیل ٹھونکی گئی وہ جس کا آپ ذکر کر رہی 9 مئی, میرے اپنے خیال میں یہ بلنڈر تھا. لیکن میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بالکل ان کی ڈیمانڈ درست ہے پی ٹی آئی کی, کہ یہ پتہ لگایا جائے کہ لوگ اتنے آرام سے ادھر چلے گئے, اس کے بعد وہاں توڑ پھوڑ اور آگ لگانے کے جو معاملات ہیں ان میں کون لوگ ملوث تھے, اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے. اس لیے کہ فوج ایک پارٹی ہے اور وہ پارٹی خود فیصلہ نہیں کر سکتی, ان کے پاس ثبوت ہیں, تو اس لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. میرے خیال میں اگر یہ سول کورٹس میں چلیں یا اینٹی ٹیررزم کورٹس میں چلیں, ثبوت ان کو دے دیں تو وہ 1 ہفتے میں سزا دے دیں گے.
سر اس کو لٹکایا ہوا ہے ابھی تک 1.5 سال ہو گیا ہے اور لوگوں کی بری حالات ہیں جو 9 مئی کے مقدمات میں ہیں. یا تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گناہ گار ہیں تو سزائیں دیں اور اگر بے گناہ ہیں تو چھوڑ دیں, لیکن سر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان چاہتے تو یہ جو 9 مئی ہے اسے ہونے سے روکا جا سکتا تھا؟ چونکہ سر اس پہ بڑی بات ہو چکی ہے نا کہ 9 مئی کس نے کیا اور دونوں طرف کے جو موقف ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے. اگر خان صاحب چاہتے تو کیا 9 مئی رک سکتا تھا یا اسے روکا جا سکتا تھا؟ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو 9 مئی کے متعلق جو بھی انسٹرکشنیں تھیں وہ پہلے سے دی گئی ہوں گی یا لوگوں کو پہلے سے پتہ ہوگا. جب خان صاحب کو پکڑ لیا گیا تو ان کی تو کمیونیکیشن کٹ گئی. جی اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ کسی بڑے مجمع کی لیڈرشپ کو اگر الگ کر دیا جائے تو وہ مجمع بہت خطرناک ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اس وقت پی ٹی آئی میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور کوئی ڈس آرگنائزڈ ہے, لیڈر لیس موب ہے. جی یہ زیادہ خطرناک ہے میری نظر میں. جی اس کے بجائے اگر آپ اس کے لیڈر کو لیڈ کرنے دیں تو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا کسی انسٹیٹیوشن کو, کوئی نقصان نہیں, کیونکہ لیڈر کی سمجھ بڑی اونچی ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ فوج بھی, اور انہوں نے کہا بھی ہے یہ فوج ہماری ہے, یہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی موقع ہے کہ عمران خان کے خلاف جتنے فروئی مقدمے ہیں باقی چلتے رہیں جو جن میں کوئی جان ہے, اور جن کو پولیٹیکل پرسیکیوشن والے جو چیزیں ہیں وہ ختم کر کے خان صاحب کو اگر اپنے پارٹی کی قیادت کرنے دیں تو یہ پارٹی اتنی بٹرنس شو نہیں کرے گی جو کہ آج کل شو ہو رہی ہے. سر دیکھیں 2-3 چیزیں. ایک تو کہا جاتا ہے کہ اگر خان صاحب زمان پارک میں گرفتاری دے دیتے اور وہ پولیس کے اوپر پیٹرل بام سے حملے نہ ہوتے تو شاید انہیں رینجرز اس طرح گرفتار نہ کرتی. جو ان کے کارکنان یا ان کے جو فالوورز ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی ہمیں تکلیف ہوئی جو وہ سارے مناظر دیکھ کے. دوسرا سر ان کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ بھئی سیاستدان تو اور بھی یہاں پہ گرفتار ہوئے نا, ان پہ مقدمات بھی ایسے بنے, وہ مقدمات ختم بھی ہو جاتے ہیں, خان صاحب بھی باہر آ جاتے اسی طریقے سے, لیکن یہاں انہوں نے تو ایک محاذ کھول لیا نا اور پھر جو معاملات تھے ان کو ذاتی دشمنی تک لے گئے. جی یہ میرا خیال اس لاجک میں دم ہے جو آپ بات کر رہی ہیں. اور پھر یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ آپ اسٹیٹ کے خلاف جس کے پاس آرگنائزڈ فورسز ہیں, پولیس کی شکل میں, ایف سی کی شکل میں, رینجرز کی شکل میں, آپ ان کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتے. اسٹیٹ کے ساتھ نہیں لی جا سکتی. اسٹیٹ کے ساتھ ہمیشہ آپ کو بات ہی کرنی پڑتی ہے. تو یہ فیصلہ غلط تھا ٹکراؤ والا, اور یہ سوچنا کہ جی آپ کسی طریقے سے اسٹیٹ پر حاوی ہو جائیں گے اور اپنی بات منوا لیں گے, یہ تقریباً ناممکن ہے. سر پچھلے 1 سال میں آپ کی کتنی دفعہ خان صاحب سے جیل میں ملاقات ہوئی ہے؟ جیل میں تو 1 دفعہ بھی نہیں ہوئی. لاسٹ ملاقات میری بنی گالا میں تھی جب وہ معزول ان کو کیا گیا تھا. اس سے پہلے ان کے آفس میں 1 آدھ دفعہ ملاقات ہوئی ہے. پہلے ملاقات, لیکن رپورٹ ہوا بڑے ایکٹیو رہے اور آپ نے مانا کہ آپ کے رابطے تو رہے ان کے ساتھ. جی رابطے میرے تھرو سیکٹری, انفارمیشن سیکٹری, یا تھرو شاہ محمود قریشی جب تک وہ باہر تھے کیونکہ وہ بھی ملتان کے ہیں, ہمارے دوست ہیں, ان کے ساتھ تو اس طریقے سے رابطے تھے. انڈائریکٹلی ان کی بات مجھ تک پہنچتی تھی, میری ان تک پہنچتی تھی, لیکن اس کے بعد کوئی ایسا رابطہ نہیں. مصالحت کی جو آپ نے کوشش کی تو یہ آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کر رہے تھے سر, یا پھر کسی نے آپ سے اس کے لیے درخواست بھی کی تھی کہ آپ اس میں ہیلپ کریں؟ کسی نے درخواست نہیں کی, نہ عمران خان صاحب کی طرف سے آئی نہ ہی فوج کی طرف سے تھی. میں چونکہ دونوں طرف کے جو موقف تھے ان کو جانتا تھا اور لوگوں سے بھی واقف تھا, تو میں نے سوچا کہ شاید میں اس پوزیشن میں ہوں کہ دونوں کی باتیں ایک دوسرے کو پہنچا سکوں. تو میں نے وہ کوشش کی, لیکن پھر مجھے ایسے لگا کہ کوئی ایک تیسری فورس ہے یا فورسز ہیں جو یہ چاہتی نہیں کہ یہ مفاہمت ہو. اور اس میں ایک تو خیر وہ پولیٹیکل فورسز ہو سکتی ہیں جو مزے لے رہے ہیں اس سارے معاملے کے, لیکن میرے اپنے اندازے میں دشمن کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا اس میں رول ہے کہ وہ دونوں سائڈوں کے دل میں یا ان کے کان میں ایسی بات ڈالتی ہیں کہ تم بالکل ٹھیک ہو, تم نے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے, اپنے موقف پہ قائم رہو, اور یہ 2 دن کی مار ہے, 4 دن کی مار ہے, جیسے بھی. تو دونوں سائڈوں کو میں یہ سمجھانا چاہوں گا, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کو بھی, کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ عوام کے ایک بہت بڑی تعداد کو آپ سائڈ لائن کر کے ملک کو چلائیں. نہ ہی یہ ممکن ہے پی ٹی آئی کو سمجھنا چاہیے کہ فوج کے بغیر کوئی اس ملک کی حفاظت نہیں کر سکتا. فوج کا یکجا رہنا, یونائٹڈ رہنا بہت ضروری ہے. سیاست تو ہو سکتی ہے نا ان کے بغیر. جی سیاست بالکل ہو سکتی ہے, وہ یہ کرتے نہیں ہیں.
تو یہ بہت ضروری ہے کہ عوام اور فوج بالکل جڑ جائیں اور یہ مل کر آگے چلیں. جب خان صاحب کو آپ نے ان معاملات کے بارے میں پیغام پہنچایا یا سمجھایا کہ بھئی حالات کو اس نہج پہ نہ لے کے جائیں، تو خان صاحب کا کیا رسپانس تھا؟ کچھ آپ کی بات ان کو سمجھ میں آئی؟ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے یہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ ہمارے لوگ گئے ملٹری اسٹیبلشمنٹس کی طرف. یہ انہوں نے بات مانی ہے. جی. گو کہ یہ نہیں کہا کہ یہ غلطی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اور لوگ کیا کرتے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ بھی میں جس طریقے سے ہوا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرا تھوڑا سا رول تھا. آپ کے مشورے کو سمجھتے ہوئے، مانتے ہوئے پہنچا وہاں تک، کیونکہ میں نے پہنچائی تھی یہ بات کہ اب یہاں تک آپ مانیں. لیکن ساتھ میرا یہ خیال تھا کہ جب وہ یہ بات مان لیں گے تو پھر گورنمنٹ کہے گی ٹھیک ہے آگے کا ہم جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں. تو وہ تو آگے ایک قدم آگے، لیکن یہاں سے قدم پھر نہیں بڑھا. ویسے یہ حقیقت ہے نا کہ خان صاحب جب تک بینیفیشری تھے ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت جو تھی اس پہ بھی اعتراض نہیں تھا، الیکشن میں دھاندلی پر بھی اعتراض نہیں تھا، نہ انہیں سیاستدانوں اور جو صحافی ہیں ان کی پروسیکیوشن کے اوپر اعتراض تھا. جی اصل میں جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں وہ بالکل ہر بات مانتے تھے، درمیان میں آ کے انہوں نے کچھ باتیں ماننا کم کر دیں، اور آخر میں آ کے وہ بالکل باتیں نہ ماننے کے موڈ میں آ گئے. سر کسی اور کی ماننا شروع کر دی تھی گھر میں؟ نہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں پتا، کیونکہ وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طریقے سے. حالانکہ میں تو ان تمام چیزوں کے بہت خلاف ہوں. یہ دم درود اور ساری چیزیں، انسان کو عقل سے کام لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اور حدیث ہیں بس اس کے مطابق چلنا چاہیے. یہ میری سوچ ہے، غلط ہو سکتی ہے، صحیح ہے. تو وہ پہلے ٹوٹل لائن ٹو کر رہے تھے، پھر بین ہوئے، اور پھر آخر میں تھوڑا سا انہوں نے مخالفت دکھائی. تو میرا خیال ہے کہ اس کو جس طریقے سے جس انداز میں یہ ایسا گریجولی ہونا چاہیے تھا یا میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. لیکن ان کی میرا خیال الٹیمیٹ سوچ یہ تھی کہ پولیٹیکل فورسز کو عوام پر بھروسہ کرنا چاہیے اور یہ بھروسہ ایسا ختم ہونا چاہیے. تو وہ شفٹ جو کر رہے تھے شاید وہ جمہوریت کے لیے تو اچھی تھی لیکن ان کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوئی. اب حل کیا ہے اس کا؟ آپ کے خیال میں اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ کیچ 22 والی صورتحال ہے کہ کسی ایک کو پیچھے ہٹنا پڑے گا سر، اور وہ کون ہو سکتا ہے دونوں میں سے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ، اس کو میں بالکل کلیئر کر دوں کہ جو زیادہ طاقتور ہے اور جو زیادہ ذہین ہے جی اس کو سٹیپ پیچھے لینا پڑے گا. ایسا ہوتا نہیں ہے سر دنیا میں، جو طاقتور ہوتا ہے وہ کہاں پیچھے ہٹتا ہے؟ دیکھیں دو پرابلم ہیں، 9 مئی 8 فروری، جی ان دونوں کو حل کرنا ضروری ہے. تو میرے خیال میں اس کا حل صرف یہ ہے کہ الیکشن، نیو الیکشنز انڈر نیو الیکشن کمیشن، اس کا وعدہ کر لیا جائے کہ جی اگلے سال کے وقت سے پہلے نئے الیکشن کمیشن کے تھرو ہو جائے گی. اس دفعہ کہتے ہیں بیٹھے رہیں گے جب تک مطالبات ہمارے پورے نہیں ہوتے. اور زیادہ خدشہ اس بات کا ہے مجھے کہ اگر اس کے ساتھ تحریک شامل ہو گئی وکلا کی، جو کہ وہ کہہ رہے ہیں، وکلا کا ایک بڑا پورشن کہہ رہا ہے کہ وہ بھی کہہ ہی رہے ہیں ابھی تک، ہاں وہ بھی جو بھی ہے نظر آ رہی ہے. تو اس لیے کہ ہر جگہ سپلٹ ہے نا، پی ٹی آئی کے اندر بھی سپلٹ ہے، وکلا کے اندر بھی سپلٹ ہے، 2 3 وہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ لیڈر اندر ہے جی، اور جو فرسٹ ایئر آف لیڈرشپ ہے وہ بھی اندر ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ، میں کچھ نہیں کہتا کہ فیصلہ اچھا ہے یا برا ہے، ان کا حق میں مانتا ہوں. ادھر سے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ان کو کرنے دیں. ٹھیک، یہ بات تو ٹھیک باہر ہے، سے کوئی فون شون آ سکتا ہے. ویسے پی ٹی آئی کو سر بڑی امیدیں، بڑے خوش ہیں وہ اس چیز کو لے کے، بڑی لابنگ انہوں نے دنیا بھر میں کی ہے، ظاہر ہے. ہاں جی، اللہ کرے نہ آئے فون. اور دیکھیں یہ دونوں طرف سے اوور ری ایکشن ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی. خان صاحب کی رہائی کے لیے فون ہوگا، آپ کہہ رہے ہیں اللہ کرے نہ آئے؟ نہیں، میرا مطلب یہ کہ خان صاحب کی رہائی ہمارے اپنے انٹرنل انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہونی چاہیے. خان صاحب کی رہائی بنتی ہے. کسی شخص پر آپ نے دیکھا کہ 100 مقدمے ہوں، مطلب یہ کہ یہ لاجیکل نہیں ہے نا. دنیا جانتی ہے کہ وہ پولیٹیکلی پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے ان کو. تو خان صاحب کی رہائی کی وجہ ہماری اپنی انٹرنل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ باہر سے ہو. باہر سے اگر ہوگا تو بہت سبکی ہوگی، کرنا تو پڑے گا. اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ جی ہم تو باہر کی ڈکٹیشن نہیں مانیں گے، تو ہم بھی ادھر ہی ہیں، دیکھ لیں گے کہ کون نہیں مانتا. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین جنرل ریٹائر خالد نعیم لودھی صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہیں کہ کچھ عمران خان سے بھی مسٹیکیں ہوئی ہیں. یا عمران خان کی جو قیادت ہے اس وقت، لیڈر جو ہے وہ تو جیل میں بیٹھا ہے، اور جب وہ لیڈ خود کرتا تو ایسا ہرگز نہ ہوتا. جب ان ظالموں نے اس کو زور زبردستی اور طاقت کے بلبوتے پر قید کیا ہوا ہے، نجائز کیسز بنائے ہوئے ہیں، تو پھر جو قیادت ہے اسے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں. باقی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 9 مئی کو جو ہوا وہ بالکل غلط ہوا، لیکن اس پر ایک کمیٹی
कमेटी तश्कील देनी चाहिए, हुकूमत को भी चाहिए और ताकतवरों को भी चाहिए इसकी जांच पड़ताल की जाए और जो असल मुल्ज़मान है उनको सजा दी जाए और जो इस केस में मुलव्वस नहीं, नजायज लोगों को जो गिरफ्तार किया जा रहा है, ऐसा नहीं हरगिज होना चाहिए। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दिया पीटीआई वालों ने, उस पर उनका ऐनी हक है, उनको एहतजाज करना चाहिए, लेकिन ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा क्योंकि हुकूमत पहले भी उच्च हथकंडे इस्तेमाल करती आ रही है और अब इन्होंने अभी से ही शुरू कर दिया है उच्च हथकंडे इस्तेमाल करने। नाज़रीन, रात जो गुज़िरी है इस पर जो पीटीआई के जो कारकुनान है, जो उनके एमपी एमएनएज हैं, उनके घरों पर क्रैकडाउन जारी हो गए हैं। नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान का कौम मुस्लिम लीग नवाज वालों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। नाज़रीन, खालिद नईम लोधी साहब ने एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के हवाले से भी बड़ी गुफ्तगू की है और उन्होंने ट्रंप की कॉल के हवाले से भी बात की है कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं कि अगर ट्रंप की कॉल आ जाए तो कोई ना करके दिखाए। नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।